अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा कल जो यहाँ तारीख़ी वाक़या कहना चाहिए, हादसा कह सकते हैं कि साबिक़ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के घर FBI का रेड जो कई घंटे जारी रहा। मैं इसे रिलेट करूँगा पाकिस्तान की सिचुएशन से। देखें, ये जो अमेरिकन जमहूरियत है उसकी तारीख़ का ये पहला वाक़या है किसी फार्मर प्रेसिडेंट के घर इस तरह से रेड किया गया हो। फार्मर प्रेसिडेंट को यहाँ बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसे ही आलमोस्ट प्रोटोकॉल होता है, वही एहतराम होता है, वही रिस्पेक्ट होती है और वही तकरीम होती है। तो जब इस खबर बाहर आई तो जो हुकूमत जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ तो यही तस्वुर ना कि हुकूमत का हिमायती है, मगर यहाँ कहेंगे नज़रियाती जो चैनल्स हैं जो डेमोक्रेट को सपोर्ट करते हैं या रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं, दोनों तरफ के चैनल्स पर एक बात बहुत वाज़ेह थी जिस पर इत्तफाक़ राय था कि FBI सिग्निफिकेंट विटनेसेस और मटेरियल की मौजूदगी के बग़ैर मुमकिन ही नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप के घर में इंटर हो जाती, और फेडरल कोर्ट के जज से उन्होंने सर्च वारंट लिया। और फेडरल कोर्ट का जज ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई सिग्निफिकेंट दलील होने के बाद के साथ या कोई सबूत होने के बग़ैर वो सर्च वारंट दे देते। यह है कानून, यह है इंसाफ, यह है एहतराम कि माशरे में इस बात पर कंसर्न मौजूद है कि हमारे इदारे किसी के कहने पर, किसी हुकूमत के कहने पर या किसी के दबाव पर किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। इस कार्रवाई में FBI फ्लोरिडा के चीफ, जहां रिपब्लिकन हुकूमत है, जहां से डोनाल्ड ट्रंप ने वोट भी लिया और कामयाब हुए फ्लोरिडा से, वहां का FBI चीफ इस रेड में शामिल था। और कहते हैं कि जी उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने वाइट हाउस से जाते हुए सिग्निफिकेंट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है गायब किए, जो कुछ बरामद भी कर लिए गए हैं कि 15 बॉक्सेस भी कहे जाते हैं, कुछ मुख्तलिफ खबरें, मगर FBI ने अभी बताया नहीं है। मगर ये सब यकीन रखते हैं कि बग़ैर किसी सॉलिड प्रूफ के FBI वहाँ नहीं गई, और ये इतना संगीन वाक़या करार दिया जा रहा है कि अमेरिका सख्ते में है। एक साबिक चीफ ऑफ स्टाफ वाइट हाउस एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये इतना अहम और संगीन मामला है कि जब कोई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाइट हाउस में इंटर होता है तो जो पहली गुफ्तगू या कन्वर्सेशन या क्लास या हिदायत होती हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से लेके निचले स्टाफ तक कि कोई डॉक्यूमेंट बाहर नहीं जाएगा। इट्स ए सीरियस फेडरल क्राइम। और ये वाक़या हो गया। इस पर अब बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर इसमें एक सबक है कि हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे इदारे गैर कानूनी काम नहीं करते। एक मौके पर एक एंकर ने बहुत हैरानी का इजहार किया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक फार्मर प्रेसिडेंट के घर में, उनके रिजॉर्ट में जाकर ये वारदात की जाए। तो एक FBI के साबिक डायरेक्टर जो उस प्रोग्राम में शामिल थे, उन्होंने कहा कि ये बात शो करती है कि अमेरिका में कोई भी कानून से बालातर नहीं है, जिस पर सब एग्री करते हैं। अब आइए अपने मुल्क में जो इंतशार, जो अफरा तफरी और जो कयास है, जो मेरे नज़दीक अनारकी के पास पहुंच चुका है। और किसे कहते हैं अनारकी? ज़रूरी है कि एक दूसरे के गर्दन उतारी जाएं, एक दूसरे के सर उतारे जाएं और शानों से लहू बह रहा हो। आप सबको पता है कि शहबाज गिल पर बगावत का मुकदमा बनाया गया है। आपको ये भी मालूम है कि मैं PTI के नज़रियाती नहीं, बिहेवियर मुखालिफ हूँ। उनके बयानिए का जो झूठ है उसके ख़िलाफ़ हूँ। मेरे नज़दीक वो भी स्टेटस को का ही हिस्सा थे, हैं और रहेंगे
جو کوئی تبدیلی نہیں آئی حکومت سے نکلنے کے بعد، اس میں شدت آئی ہے. یہ کنٹینیوشن ہے جو اسٹروج لائے جاتے ہیں. میں کبھی خوش نہیں رہا شہباز گل کی زبان سے، مگر جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں کہ وہ فوج کو اکسا رہے تھے کہ وہ آئین قانون کے مطابق جو ہے اپنے ضمیر کی روشنی میں فیصلے کریں، تو پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ قائد اعظم کا بھی ایک خطاب ہے کہ ہر افسر، ہر سرکاری اہلکار آئین میں دی گئی ہدایات اور جو اس میں آپ کے رائٹس ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ آپ اپنے افسر کا وہ حکم مانیں گے جو قانون آئین کے عین مطابق ہو، اس سے ہٹ کر آپ کوئی حکم تسلیم نہیں کریں گے. اچھا، پھر جو شہباز گل نے کہا نام لے لے کر جو بتایا جا رہا ہے، میں نے وہ ابھی تک آڈیو نہیں سنی ہے جو ARY پر نشر کی گئی. بتایا جاتا ہے کہ جی ایک سازش کے تحت تھی کہ وہ رینک اینڈ فائلز کا نام لے لے کر اکسا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم بغاوت کر دو، کہ تمہارے ملک قوم کے خلاف یہاں پر سازش ہو رہی ہے. تو کیا یہ بیانات، یہ گفتگو ماضی قریب میں نواز شریف، خواجہ آصف، مریم نواز نہیں کرتے رہے؟ وہ چند جملوں تک محدود کرتے تھے. شہباز گل کی زبان زیادہ بڑی ہے، اس نے اس کو مزید تشریح کے ساتھ بیان کیا. یہاں یہ سوچنے کا کیا مقام نہیں ہے کہ یہ وقت اور یہ حالات پیدا کیوں ہوئے، بات جانور تک پہنچی کیسے، اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ اداروں کو اپنے آئینی فریم میں رہنا چاہیے، جو انہوں نے اوت لیا ہے، جو انہوں نے ضمیر کی آواز پر ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا ہے. بہت سارے سوالات ہیں. میں خاص کر جو ARY کی بندش ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، گو کہ اس کے صحافتی نظریے کا میں ذرا بھی اتفاق نہیں کرتا. مگر اس نے صرف اتنا کیا ہے کہ جو شہباز گل نے کہا وہ اس نے نشر کر دیا. آپ تحقیقات کریں، آپ سزا دیں، جزا دیں، یہ ریاست کا کام ہے. مگر ARY کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے اس کو نشر کیا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سازش کے تحت کیا، اس میں شریک تھا. چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں. تو کیا پیمرا کو بغیر کوئی نوٹس دیے کسی چینل کو بند کرنے کا کوئی اختیار ہے؟ اور اس پیمرا کے ادارے میں فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کون ہے؟ کہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں نہ کوئی اس وقت اس کا ہیڈ ہے، نہ وہاں ممبر ہیں. تو اسے رن کون کر رہا ہے؟ اور اگر بند کرنا ہی عین جیسے کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق اس کے تابع سارے فیصلے ہوں گے، تو نوٹس دیے بغیر اور نوٹس کا جواب آئے بغیر، کسی عدالت میں گئے بغیر، کہیں پیشی ہوئے بغیر آپ کسی چینل کو بند کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. مگر یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، تو اب بھی ہوا ہے. کہنے والے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سلمان اقبال اس وقت دبئی میں ہیں اور انتظار ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان اتریں کہ انہیں گرفتار کیا جا سکے. آپ سارے لوگ اس قیاس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں بڑے سبق ہیں. اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ابھی کہا جا رہا ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، حالات بدلنے والے ہیں، مگر مجھ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حالات نہیں بدلیں گے، کیونکہ آپ کا سوشو پولیٹیکل قیاس گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا ہے. انتخابات کے نام پر ہو، وہ انا پرستی ہو، وہ طاقت و توازن کا کھیل ہو، وہ جس اینگل سے دیکھیں، آپ کی یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے. اور جو کشیدگی بڑھے گی آپ کی معیشت گرتی جائے گی، اور معیشت گرے گی تو آپ کے ملک کے حالات وہ ہوں گے جس کا آپ کو ابھی تصور بھی میں بھی خیال نہیں آ رہا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں، آپ حکومتوں میں ہوں، آپ اپوزیشن میں ہوں، ڈیموکریسی یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ میں تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، آپ میں انتظامی صلاحیت نہیں ہے،
آپ میں لوگوں کو ڈیل کرنے کی ایبلٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے تو آپ جمہوریت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ صحافتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ یہاں میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو لوگ صحافت پر گفتگو کر رہے ہیں اور انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں وہ صحافتی ادارے بھی آپ ہی کی سوسائٹی کا، آپ ہی کے معاشرے کا، آپ کے ریاستی ڈھانچے کا ہی حصہ ہے۔ اگر غور سے دیکھیں جو سوشو پولیٹیکل پولرائزیشن آپ کے سماج میں، آپ کی جمہوریت میں، آپ کے اداروں میں موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ صحافتی ادارے اس سے باہر ہیں؟ جو کرپشن ریاستی اداروں میں ہر جگہ موجود ہے وہ مکمل آپ کے صحافتی اداروں میں بھی آ چکی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں، ایک تو یہ شترے بے مہار کی طرح، ایک تو ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، اب یہ درجنوں میں ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ سینکڑوں میں بھی ہیں۔ یہ کرپشن کے اڈے ہیں، جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ کرپشن کا اڈا ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح یہاں پر تعصبات کا، مذہبی، سیاسی، سماجی سارے تعصبات موجود ہیں، یہاں تک کہ شیعہ سنی کا تعصب بھی موجود ہے، اور یہ بہت بڑے اداروں سے شروع ہوا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے جو چھوٹی کمیونٹی ہوتی ہے جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے تو وہ جلدی گہدر ہو جاتی ہے، اور وہ پروٹیکشن کے نام پر، اپنے آپ کو یکسو متحد رکھنے کے نام پر، وہ سب سے زیادہ تعصب پھیلانے کا سبب بنتی ہے دنیا میں۔ تو آپ کے ہاں اس وقت سارے اداروں میں یہی سچویشن ہے۔ آپ کے صحافتی ادارے اس کرپشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اس میں مالکان بھی شامل ہیں، اس میں ملازمین بھی شامل ہیں، ہر اینگل سے۔ میں ابھی کچھ لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا صحافت کے نام پر، آپ یقین کریں وہ مکمل کرمنل ہیں۔ میں ان کے ریکارڈ سے واقف ہوں، ان کی معاملات سے واقف ہوں، مگر وہ مہذب بنا کر انتہائی تہذیب یافتہ دانشور کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو وہاں سب جانتے ہیں کہ یہ اربوں پتی کیسے بنا، اس کے پاس 20 مکان کیسے ہیں، اس کے پاس یہ پجارو کہاں سے آئی ہے، سب کو سب معلوم ہے۔ کیونکہ جب ادارے ٹوٹ رہے ہوں، ریاستی نظام بکھر رہا ہو، تو کوئی کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور انسانی معاشروں کی جو سب سے بڑی کہنا چاہیے کہ جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اگر انہیں منظم کرنے کے لیے، معاشرے کو منظم رکھنے کے لیے اگر ریاستی ڈھانچہ اپنے طور پر موجود نہیں ہے اور اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا، تو انسان ابھی اسی لالچ، ہرس و گریڈ کا شکار ہیں، وحشت کا شکار ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ان انسانی بستیوں میں، مگر کیا کنٹرول حاصل ہو سکا؟ آج بھی لائٹ ٹوٹتی ہے، آج بھی لوگ گردن اتارتے ہیں، آج بھی لوگ ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں نا۔ اگر اللہ کے ایک ہونے کا یا اللہ کے وجود کا مکمل یقین ہو تو ہم جو حرکتیں کرتے ہیں کیا وہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ریاستی نظام لائے گئے کہ فوری جزا اور سزا ہو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بھی پیدا ہو، احترام بھی ہو، اخلاقیات بھی ڈیولپ کی جا سکیں۔ مگر ہمارے معاشرے میں جو اس کی بنیاد تھی، یہ کہہ کر ہی تو لیا گیا تھا نا کہ یہاں مسلمان ایک اپنے معاشرتی اقدار، اخلاقیات، روایات اور اپنی رسومات کے مطابق رہیں گے، انصاف کریں گے، ایک دوسرے کا حق نہیں کھائیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اور دنیا میں ایک مثالی معاشرے کے طور پر سامنے آئیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں انتظامی صلاحیت کبھی تھی ہی نہیں۔ ہماری نہ سیاسی تربیت تھی، نہ ہمیں معیشت کا کچھ پتہ تھا، ہم کاروباری لوگ ہی نہیں تھے۔ اور اس ملک کو بناتے ہوئے یہ سب سے بڑی بحث تھی، پہلے بھی کئی بار یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت میڈیا بھی اتنی ہی پولرائزیشن کا شکار ہے جتنا کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا باقی ریاستی ادارے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج جو شہباز گل نے کہا ہے، وہ 8 روز پہلے عمران خان نے خود کہا کہ اسلام آباد میں
ہمارے احتجاج کے موقع پہ پولیس افسران نے اور دیگر اداروں نے جو ظلم کیا، ان کے نام، ان کے کام سب ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور میں ان سے کہوں گا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں غلط حکم ملے تو وہ اسے ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ تو شہباز گل نے اسے بڑھا کر پیش کر دیا۔ جب لیڈر یہ کہہ رہا ہے اگر آپ کو گرفتار کرنا تھا تو پہلے آپ عمران خان کو کر کے دکھاتے۔ آپ تو توشہ خانہ ریفرنس اور فارن فنڈنگ میں، جس میں قانون دان کہتے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں بھی ہیزیٹینٹ ہیں کہ اس کی عوامی مقبولیت سے گھبراتے ہیں، وہ قانون سے بالا تر ہے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر میں ایف بی آئی چلی گئی، کسی کو اعتراض نہیں ہوا، نہ پوزیشن کو ہوا، نہ معاشی سول سوسائٹی کو ہوا، کیونکہ سب کو اپنے اداروں پہ یقین ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پولیٹیکل انٹرپشن نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے اپنے اداروں کو پولرائز خود کیا، انہیں سیاسی طور پر مداخلت کر کے انہیں یہاں تک لا کر دیا کہ اب وہ اگر صحیح کام بھی کرتے ہیں تو کوئی انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ حکومت جو آزادی، جمہوریت، جبکہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے کبھی جمہوریت کی پاسداری نہیں کی، کیونکہ یہ خود ایک اسٹوج کے طور پر آتے رہے ہیں اور ایک اسٹوج کے طور پر ہی کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جنگ یہی ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو نیوٹرل ہو گئی بظاہر، جسے عمران خان نے جانور قرار دے دیا، وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں نیوٹرل کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز نے کیا، جو آپ کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے، وہ پورے معاشرے میں یہ نفرت موجود ہے، مگر جنہیں آپ کندھے پہ بٹھا کر لے کر آئے تھے وہ اسے آگے بڑھانے میں سب پیش ہیں، کیونکہ آپ نے ہی ان سے وعدے کیے تھے، آپ نے انہیں استعمال کیا، تو ان کی گرج، ان کا غصہ، ان کی نفرت، ان کی مایوسی، جیسے نواز شریف، وہ بھی تو یہی باتیں کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے فوجی جوانوں سے خطاب کرتے رہے ہیں، لندن سے بھی بیٹھ کر اور لاہور سے بھی، کہ آپ آئین اور قانون کے پابند رہیں، اور ایک مریم نواز کہتی رہی ہیں کہ ایک دو لوگ وہ ادارہ نہیں ہوتے، آپ لوگ ادارہ ہیں، اگر آپ نے قانون انصاف اور آئین کی پابندی نہیں کی تو یہ معاشرہ بکھر جائے گا۔ تو ایک تو اے آر وائی کو آپ کو فوراً کھولنا چاہیے، آپ کو کسی صحافتی ادارے کو، کسی میڈیا کو بند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر یہ جمہوریت ہے۔ اور دوسرے کہ کوشش کریں کہ کم سے کم تعصبات اور تضادات حکومت کے نظر آئیں۔ اگر وہ زیادہ نظر آتے رہیں گے، دکھائی دیتے رہیں گے، اور حکومت بڑے بھائی جیسی ہوتی ہے، اگر وہ ٹالرنس کا مظاہرہ نہیں کرے گی، وہ پیشنس نہیں دکھائے گی، اور قانون کی عملداری کو یقینی نہیں بنائے گی، اور عدالتیں اسپیشلی اگر وہ درست فیصلے نہیں کریں گی، تو آنے والے دن معیشت کے لیے نہیں، اس ملک کی سرحدوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل پھر دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔